बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन व क़ाल अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। तमाम आलम बशरियत खुसूसन आलम इस्लाम को मुंजी आलम बशरियत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12वें खलीफा और उम्मत मुस्लिमा के 12वें इमाम हज़रत इमाम महदी हुज्जत इब्न अल-हसन अल-अस्करी सलवातुल्लाह व सलामु अलैहि व अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की विलादत बासआदत पर मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही दुआगो हैं और मुबारकबाद भी पेश करते हैं तमाम अराकीन और खिदमत गुजारान लब्बैक या ज़हरा ऑर्गेनाइजेशन को कि उन्होंने मिसल साल है गुज़श्ता इस साल भी कि जो 16वां सेमिनार होगा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस के बारे में उसे मुनअक़िद किया। लिहाजा जिसने इस सेमिनार को मुनअक़िद करने में जो भी खिदमत अंजाम दी, दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला बिहक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद उन्हें अपने रसूल अपनी हुज्जतों खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मार्फत और क़ुर्ब अता फ़रमाए। हमारी गुफ्तगू का उन्वान है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के असहाब में ख़वातीन। लेकिन इससे पहले इस मौजू को डिस्कस किया जाए, तवज्जो दिलाएं कि हज़रत आदम से लेके हज़रत ख़ातम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो शरीयत का सिलसिला रहा और वो शरीयत मुकम्मल हुई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और उस शरीयत की हिफाजत का सिलसिला शुरू हुआ मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से लेके इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तक, और ये शरीयत आई इंसानों की हिदायत के लिए। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो बेहतरीन तरीक़े से इबादत हो सकती है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की जो बेहतरीन इताअत हो सकती है वो ये कि हम इस शरीयत पर अमल करें और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ करें कि या मौला, हम उस शरीयत पर चलने के लिए तैयार हैं कि जिस शरीयत के लिए आपके जद इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब क्योंकि गुफ्तगू का उन्वान है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के असहाब में ख़वातीन, लिहाजा हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम वाजिबात पर अमल करें और हराम से बचें और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान करें और उनको पहचानें और पहचानवाएँ और उनके दुश्मन को भी पहचानें और पहचानवाएँ। लेकिन खुसूसन ख़वातीन की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है इस उन्वान से कि तमाम इंसानों की तरबियत उन्हीं के ज़रिए से होगी। बस जिस तरह से इस सख्त तरीन दौर में आपने इंग्लैंड में रहते हुए इस सेमिनार को मुनअक़िद किया कि जो अलामत है इस बात की कि आपके दिल में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की कितनी मोहब्बत है, बस इस मोहब्बत को अगली नस्लों तक पहुँचाना है और इसी मोहब्बत के ज़रिए से तमाम इंसानों को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की जानिब दावत देना है। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला हमें अपने रसूल अपनी हुज्जतों खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की और ज़्यादा मार्फत अता फ़रमाए और ज़्यादा इताअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस दुनिया में भी उन्हीं के साथ रहें और उस दुनिया में भी उन्हीं के साथ रहें। अगर हमारी ज़िंदगी में इमाम का ज़हूर हो जाए तो हम उनके खिदमत गुजारों में से हों, और अगर हमें मौत आ जाए तो दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला हमें दोबारा ज़िंदगी अता फ़रमाए ताकि उनके खिदमत गुजारों में शामिल हो सकें। तो पहले मरहले में हम गुफ्तगू करें कि इमाम के असहाब की तादाद है 313। अब गलती में बाज़ दफ़ा बाज़ लोग कह देते हैं कि 313 उस वक्त मोमिन होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मोमिन उस वक्त हज़ारों में बल्कि इंशाअल्लाह लाखों में होंगे। 313 इमाम के ख़ास असहाब होंगे कि जो इमाम की जानिब से दुनिया में निज़ाम अदल के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर काम में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मसरूफ़ होंगे और उनके अंडर में बहुत सारे लोग होंगे। अब यहाँ पर गुफ्तगू आती है कि जो ख़वातीन आया इमाम के असहाब में होंगी या नहीं होंगी, एक बात, और अगर होंगी तो क्या वो 313 में होंगी या 313 के अलावा होंगी। अब जो रिवायात हैं शिया और सुन्नी की, उनमें एक अदद आता है वो है 313, और बाज़ दफ़ा इस अदद के लिए मिसाल दी जाती है कि असहाब बद्र के बराबर, और बाज़ रिवायात में एक और मिसाल मिलती है यानी असहाब
حضرت طالوت کے برابر کہ وہ بھی 313 تھے۔ تو یہاں پر پہلے ان روایات کو بیان کرتے ہیں کہ جن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ 313 مرد ہوں گے، لہٰذا ڈسکس کیا جاتا ہے تو عام طور پہ مثال دی جاتی ہے کہ ان روایات میں واضح ذکر آیا ہے رجلن کہ وہ مرد ہوں گے۔ تو یہاں پہ عام طور پہ کہا جاتا ہے ممکن ہے کیونکہ مرد زیادہ ہیں لہٰذا ان سب کو مرد کہہ دیا، جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کتنے آدمی، آپ لوگ کتنے آدمی ہیں، لیکن عموماً اس میں خواتین بھی ہوتی ہیں۔ تو عربی میں بھی اسی طرح سے ہے کہ ممکن ہے کہ مرد کہا جا رہا ہے لیکن خواتین بھی ان میں شامل ہوں، اور یہ اس قسم کی روایات شیعہ کتب میں بھی ہیں اور سنی کتب میں بھی ہیں۔ اسی طرح سے ایک موضوع آ جاتا ہے کہ ان کی تلواروں پہ ہر مرد کا نام لکھا ہوگا، مکتوب علی السیف اسم الرجل، کہ ان سب کی تلواروں پر یا اسلحے پر ان مردوں کے نام ہوں گے۔ تو اس سے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ 313 مرد ہیں۔ پھر بعض روایات کے جن میں نام آئے ہیں 313 کے تو وہ بھی سب مردوں کے نام ہیں، لہٰذا احتمال یہ دیا جاتا ہے کہ 313 یہ مرد ہوں گے۔ اب آیا خواتین ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ایک روایت جناب حضرت جابر جعفی نے نقل فرمائی امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور اس روایت میں امام فرماتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی لے کے آئے گا اصحاب امام زمان علیہ السلام کو، اور ان میں 50 خواتین ہوں گی، 50 امرأتن۔ اب یہاں پر فیہم 50 امرأتن یہ جملہ آیا ہے کہ ان میں 50 خواتین ہوں گی۔ ان میں سے مراد ان 313 میں 50 ہوں گی، یا فیہم سے مراد ان اصحاب میں، یعنی اصحاب اور بھی ہوں گے، یعنی 313 مرد ہوں گے، ان اصحاب میں 50 خواتین ہوں گی۔ تو نتیجہ کتنا ہو جائے گا؟ 313 میں 50 ملائیں یعنی 363 ہو جائیں گے یہ لوگ۔ بس یہ ایک ڈسکشن ہے، لہٰذا عموماً کہا جاتا ہے کہ وہ 313 مرد ہوں گے، ان کے علاوہ 50 ہوں گی، اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ 313 مردوں ہی میں 50 خواتین ہوں۔ البتہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس وقت کے لیے ہوں گے، بعد میں ممکن ان میں سے کچھ لوگ دنیا سے رخصت ہوں، کچھ اور لوگ آ جائیں گے، پھر ان کے انڈر میں مختلف لوگ ہوں گے، جس طرح سے سسٹم کو چلایا جاتا ہے۔ اب یہ سسٹم کیسے چلے گا؟ طبعی طریقے سے چلے گا یا معجزے ہوں گے، اور معجزے کبھی کبھی ہوں گے یا ہمیشہ ہوں گے؟ تو یہاں پر بھی عام طور پہ ڈسکشن ہے کہ کچھ جگہ بالکل طبعی اعتبار سے ہوگا کام اور لوگ مشکلات اٹھائیں گے اور یہی لوگوں کا امتحان ہوگا۔ بعض جگہ لوگوں کے ایمان کو قوی کرنے کے لیے معجزات بھی دکھائے جائیں گے۔ اب یہاں پر دوبارہ ہم توجہ دلائیں کہ یہ جو بعض دفعہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر 313 مومن ہوتے تو ظہور ہو جاتا، تو یہ جملہ بھی اتنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ جو 313 ہیں یہ اس وقت کے نہیں ہوں گے۔ بس اصحاب امام زمان علیہ السلام میں کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو اس زمانے میں پیدا ہوئے ہوں گے اور اس زمانے میں طبعی زندگی گزار رہے ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو سابقہ امتوں میں سے پلٹ کر آئیں گے۔ مثال کے طور پر ایک روایت ہے کہ ظہر کوفہ یعنی کوفہ کی پشت، اور کوفہ کی پشت جب کہا جاتا ہے اس سے مراد ہوتی ہے نجف، اور نجف میں ہے وادی السلام۔ تو ظہر کوفہ سے 27 مرد قبروں سے نکلیں گے۔ اب یہ کون ہوں گے؟ تو روایت میں نقل ہوا 15 افراد ہوں گے حضرت موسیٰ کی قوم کے، 7 افراد ہوں گے جناب حضرات اصحاب کہف، 15 اور 7 ہو گئے 22۔ باقی 5 کون ہیں؟ تو روایت میں نقل ہوا کہ ایک ہوں گے جناب حضرت یوشع بن نون۔ حضرت یوشع بن نون کون ہیں؟ تو بتاتے چلیں کہ حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ کے بعد، جس طرح سے کہ مولا امیر المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے پہلے خلیفہ اور امت مسلمہ کے پہلے امام ہیں، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پہلے ان کے خلیفہ اور جانشین تھے اور اس وقت کی امت مسلمہ کے پہلے امام تھے، وہ حضرت یوشع بن نون رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تھے، کہ جن کو عموماً انگلش وغیرہ میں بھی اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو کہا جاتا ہے جشوا دا سن آف نون۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کے جو جانشین تھے وہ تھے جناب حضرت شمعون صفا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جو ان کے اصحاب، جو ان کے حواریوں میں سے تھے، اور انہیں عموماً انگلش ورلڈ میں پہچانا جاتا ہے سائمن پیٹر کے نام سے۔
اور امام زمان علیہ السلام کی نانی جناب حضرت شمعون صفا یعنی حضرت سائمن پیٹر کی نسل سے تھی. تو یہ بالکل الگ موضوع. تو 15 افراد حضرت موسیٰ کی قوم کے، 7 حضرات اصحاب کہف، 15 اور 7 ہو گئے 22، اور 23 میں حضرت یوشع بن نون، 24 میں حضرت سلمان فارسی، 25 میں جناب حضرت ابو دجانہ انصاری، 26 میں جناب حضرت مقداد، اور 27 میں جناب حضرت مالک اشتر. یہ اس روایت میں. اب ان کے علاوہ بھی بعض روایات ممکن ہے نہ پہنچی ہوں اور بھی بعض ہستیاں آئیں. بس یہ بات واضح رہے کہ اصحاب امام زمان علیہ السلام سب اس وقت کے نہیں ہوں گے، بعض سابقہ امتوں کے ہوں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 800 مرد اور 400 خواتین لائیں گے. اب یہ آیا پہلی امتوں کی ہوں گی کہ جن کو وہ زندہ کریں گے، یا اس وقت ان کے بعض ایسے چاہنے والے ہوں گے کہ جو ان کے خاص مطیع و فرما بردار ہوں گے اور امام زمان علیہ السلام کے ساتھ وہ تشریف لائیں گے. تو یہ بھی دونوں امکانات ہیں. بظاہر ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ 800 مرد اور 400 خواتین وہ ہوں گے کہ جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ فرمائیں گے. اب یہاں پہ عام طور پہ سوال ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے کہ امام کے اصحاب میں شامل ہوں. تو دیکھیں، اصحاب میں شامل ہوں یا نہ ہوں، اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں. ممکن ہے کہ بعض افراد بہت اچھے ہوں لیکن امام انہیں کوئی عہدہ نہ دیں، یہ بھی ان کا امتحان ہو. لہٰذا جو سب سے اچھا عمل ہے اور ہمیں توجہ دینی چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اتفاق سے جس وقت عراق میں انتفاضہ شعبانیہ چل رہا تھا اور اس وقت 30 سال مکمل ہو چکے ہیں، تو میں نے خود آیت اللہ العظمہ بہجت سے سوال کیا تھا کہ لگتا ہے کہ ظہور قریب ہے، بہترین عمل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ظہور ابھی ہو یا 2 سال کے بعد ہو یا 200 سال کے بعد ہو، بہترین عمل یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے. بس جب بھی کوئی کہے کہ ہم کیسے امام کی قربت حاصل کر سکتے ہیں اور کیسے امام کے اصحاب میں داخل ہو سکتے ہیں، تو سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے. اب ہم فقط ایک خاتون کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک خاتون حضرت موسیٰ کی قوم کی جو امام زمان علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہوں گی، وہ ہوں گی جناب سیانہ ماشطہ. یہ جناب حزقیل کے جو فرعون کے رشتہ داروں میں سے تھے اور مومن آل فرعون انہیں کہا جاتا ہے، ان کی زوجہ تھی، اور یہ فرعون کی بیٹی کی ماشطہ تھی. ماشطہ یعنی بیوٹیشن. یہ ایک دفعہ اس کے سر میں کنگا کر رہی تھی، کنگا گرا تو انہوں نے اللہ کا نام لیا. تو بیٹی نے پوچھا کہ تم نے میرے باپ کا نام لیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تمہارے باپ کے بھی خدا کا نام لیا ہے. یہ خبر پہنچی فرعون کے پاس، تو اس نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد سوال کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں، میں تمہیں اپنا خدا نہیں مانتی، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خدا مانتی ہوں. لہٰذا اس نے ایک تندور بنوایا، جو بعض روایت میں بیان ہوا کہ تانبے کا تندور بنایا، اور اس میں بہت ساری لکڑیاں ڈالیں، اور اس کے بعد ان کے 7 بچے تھے، ایک ایک کر کے بچوں کو ڈالنا شروع کیا اور وہ برداشت کرتی رہیں. جب گود کے بچے کو چھینا جا رہا تھا تو اس وقت انہوں نے سوچا کہ میں اظہار کر دیتی ہوں کہ نہیں، میں تمہیں ہی خدا مانتی ہوں. لیکن بچے نے کہا کہ آپ حق پر ہیں اور اللہ پر توکل کریں. تو یہ وہ سمجھ گئیں اس بات سے کہ یہ بچہ تو بول نہیں سکتا تھا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنے آپ کو قربان کر دوں. لہٰذا فرعون نے اس بچے کو بھی تندور میں ڈالا اور بعد میں دہکتی ہوئی آگ میں جناب حضرت سیانہ ماشطہ کو بھی ڈال دیا. پھر ان کی خاک کو اس پورے علاقے میں بکھیر دیا گیا. اور روایت میں نقل ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے تو انہیں جب وہاں سے گزرے تو خوشبو محسوس ہوئی، اور جناب جبرائیل نے بتایا کہ یہ خوشبو ہے جناب سیانہ ماشطہ کی راکھ کی. یہ سیانہ ماشطہ امام زمان علیہ السلام کے اصحاب اور انصار میں سے ہوں گی. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں بھی امام زمان علیہ السلام کے خالص چاہنے والوں اور ماننے والوں میں سے قرار دے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.